बेसत की वाक़यात और फिर जो इब्तदाई दावत और तबलीग थी, वो जो कोहे सफ़ा वाला वाक़या था और बनु हाशिम की जो दावत की फरमाई थी, वहां तक मेरा ख्याल है हो गया था ना। जी सर। जी हम्म, सर। सही। उसके बाद अगला एक बाब है इस दौर में, यानी जब दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की तो उसके बाद मुशरिकीन की तरफ से कई तकालीफ पहुंचाई गई, जिनमें एक हज़रत हारिस बिन अबू हाला जो है उनकी शहादत का वाक़या है। इस पे आप में से कोई अगर बताए ये कौन थे हारिस बिन अबू हाला और क्या वाक़या हुआ। सही है, हजरत खदीजा के बेटे थे जो हाँ जी। पहले शौहर थे। हाँ बिल्कुल वही है। जी वही है, हजरत खदीजा के बेटे। तो क्या वाक़या पेश आया था। सर वाकया नहीं याद, लेकिन ये है कि इनको शहीद कर दिया गया था, ये मालूम है, लेकिन वाकया नहीं मालूम मुझे। सही सही। ये बस ऐसा ही है कि हरम में एक दफ़ा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लेके गए, तो ये चूंकि वो वक्त है ना जब मुसलमानों की तादाद कुछ तकरीबन कोई लगभग 40 के करीब हो गई थी, तो मुशरिकीन को इस बात पे गुस्सा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जैसे उन्होंने हमला कर दिया अचानक। तो वो खबर पहुंची घर, तो ये वो जो हजरत खदीजा के साहबजादे थे भागे भागे आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने। तो उस पे फिर उन्हें मारना शुरू कर दिया, उसमें उनकी शहादत हो गई, उन्हें ज्यादा चोट पहुंची। सही। तो और यही मतलब जो अक्सर सीरत निगार हैं उनकी राय में, इस्लाम में यानी पहली जो शहादत हुई है किसी मुसलमान की, वो इन्हीं की, हारिस बिन अबू हाला की। इसी तरह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत से रोकने के लिए कोशिशें उन्होंने की, उनमें एक ये थी कि कुरैश ने एक सिफारत भेजी, अपने कुछ लोग भेजे अबू तालिब से बात करने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें। इसके बारे में अगर कुछ बताएं। सही, ये जो वाकया वही वाला जो एक हाथ पे सूरज और दूसरे पे चांद रख दें तब भी मैं नहीं हटूंगा, जब जब हजरत अबू तालिब के पास आए थे कि आप इनको रोकें। ये इसके हवाले से, वाकये के हवाले से आता है कि ये शायद इब्तिदा में भी है या बाद में भी जिक्र आता है कि ये लोग आए थे। हम्म। तो उन्होंने ये मुतालबा किया था कि आप इनको हमें दे दें, और हम इसके बदले में अपना जो एक लड़का है नौजवान खूबसूरत और अक्लमंद समझदार, वो हम देंगे आपको, आप उसको पाल लें, तो ये आप हमें दे दें। तो ये हमारे बुतों को बुरा कहता है। तो हम्म। हजरत अबू तालिब ने कहा था कि ये कहाँ की अक्लमंदी की बात है कि मैं तुम्हें अपना भतीजा दूं तो तुम तो उसे कत्ल कर दोगे, और तुम्हारा जो बेटा होगा उसको मैं पालूं और मैं उसकी हिफाजत करूं। तो ये वही वाक्य है। ऐसे ही उन्होंने वही सबसे पहले तो यही बात की थी कि आप मतलब हमारे दरमियान से निकल जाएं, या तो ये है कि आप भी बता दें कि उनके साथ हैं, या हिमायत करना छोड़ दें और हमें खुद या तो मतलब इन्हें रोक लें कि ये दावत छोड़ दें, या फिर आप साइड पर जाएं ताकि हम खुद ही इनका मामला करें, यानी हिमायत या जिवार जिसे कहते थे वो छोड़ दें। तो उसी पे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हजरत अबू तालिब ने, तो उस पे वही जवाब दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर ये मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद भी रखें तो जब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उन्हें समझ आ गई कि ये मामला तो नहीं हटने का। तो फिर उसी पे वो जवाब दिया था ना कि मतलब आप जारी रखिए, तो ये आपको कुछ भी नहीं कह सकेंगे, मतलब मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ।
جی سر. اچھا، اسی طرح یہ عقبہ بن ابو معیط، یہ ایک آدمی تھا، اس نے بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اذیت پہنچائی. یہ کسی کو یاد ہے کیا واقعہ؟ سر ایک دفعہ تو اسے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں وہ کپڑا ڈال کے بھی گھسیٹنے کی کوشش کی تھی. ایک دفعہ وہ اوجری جو تھی اس کی اون کی وہ بھی لا کر ان کے اوپر ڈال دی تھی مل کر اسے. ٹھیک ہے، صحیح بتا رہی. جی جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ولید بن مغیرہ، یہ یہی ایک دفعہ جب بیٹھے ہوئے تھے قریش کے لوگ کہ اور آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کریں، دعوت اب پھیل رہی ہے اور لوگوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے، تو اس پہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی نا. کہ کسی نے کہا کہ ہم یہ لوگوں کو کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں تو ان کی باتیں نہ سنو، بس یہ شاعری ہے. کسی نے یہ کہا کہ ہم جادوگر ہونے کا بتائیں گے. اس وقت ولید بن مغیرہ نے ایک بات کی تھی، تو یہ ان کا جو مکالمہ ہے اگر کوئی بتا سکے اس بارے میں. اس نے یہ کہا تھا نا سر کہ میں شاعروں کو جانتا ہوں، میں نے شاعروں کو بھی دیکھا ہے، شاعر ایسا کلام نہیں کہتے، مطلب پاگل ایسے نہیں ہوتے، یا جو مجنون ہوتے ہیں وہ اس طرح کی عقل مندی کی باتیں نہیں کرتے. تو پھر اس نے خود مطلب یہ کچھ آگے سے نا کہا تھا کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید سحر زیادہ ہے غالباً. یہ اس نے آپشن دیا تھا، اس نے خود بھی آپشن دیا تھا، وہ آخری صورتوں میں بھی آتا ہے اس کا جو اس نے نقشہ کھینچا ہے نا، تو سورہ اللہ تعالیٰ نے مدثر اس میں. کا ذکر کیا ہوا ہے. مدثر میں. ہاں اس سے جی پہلے یہ ہے نا کہ اس نے تعریف بھی کی نا، مطلب اس جی نے جی کچھ جی وہ سر. جب اس نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں شاعری کا، مجھے تم سب سے زیادہ پتہ ہے، مجھے کاہنوں کو بھی میں نے سنا ہے، مجنوؤں کو بھی دیکھا ہے. وہ چونکہ تھا بھی بڑا تھا عمر میں بھی تجربے میں، تو اس وقت اس نے قرآن کے بارے میں کچھ کہا تھا، مطلب جو خود ایک طرح سے وہ ہے کہ ان کی زبان سے خود ایک اعتراف تھا. تو وہ یاد ہے کسی کو اس کا کلام، اس نے کیا بات کہی تھی؟ اس نے قرآن مجید کی تعریف میں کہا تھا کہ کلام بہت اچھا ہے، بہت میٹھا ہے، ہاں. اور یہ مضبوط اس کی جڑ ہے، اور مطلب یہ جیسے پھیل رہا ہے تو وہ بھی ان کو نظر آ رہا تھا نا، اس کی شاخیں بہت پائیدار ہیں، اس ٹائپ کی بات کی تھی اس نے. ایک ان کے بارے میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کی تھی تو ان کے ناجائز ہونے کا ذکر تھا، تو یہ اپنی ماں کے پاس آئے تھے کہ ان کی جتنی باتیں ہیں یہ صحیح ہیں، اور ناجائز ہونے کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے. تو ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے اقرار کر لیا تھا کہ تم چرواہائی کی اولاد ہو. ہاں صحیح ہے. اور وہ جو قرآن پاک کے بارے میں کلام ہے وہ وہی ہے کہ جو انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ ان فیہ لحلاوہ، اس میں شیرینی یا مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، اور اس میں تر و تازگی ہے، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور یہ کلام غالب آ کے رہے گا اور اس کلام پہ کوئی اور چیز غالب نہیں آ سکتی. مطلب یہ اس نے مانا. اس کے بعد اس نے پھر کیا پیشکش کیا کی کہ کیا کہہ کے ہم لوگوں سے انہیں دور کر سکتے ہیں؟ یہی کہ ان کو جادوگر کہہ دیا جائے کہ یہ جادوگر نہیں، ہے. وہ تو اس نے خود ہی کہا تھا، اس کی تو اس نے نفی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ نہیں جادوگر تو ہم، اس میں اس نے بلکہ جب یہ کہا گیا لوگوں نے تو اس نے خود ہی کہا، اس نے کہا کہ جادوگروں کو تو دیکھتے نہیں ہو کتنے نجس ہوتے ہیں، اور یہ صاحب تو اتنے پاکیزہ ہیں، تو ان میں تو جادوگروں کی کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی نہیں مانے گا. پھر اس نے جو آخر میں بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ان سے بچو، کیونکہ یہ جو بات کہتے ہیں اس کے بعد باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی کو بھائی سے کاٹ دیتے ہیں. یہ اس نے جیسے وہ
چونکہ اس نے وہ بات بنائی نا کہ جو ایمان لے آتا جو ان کے ساتھ ہو جاتا تو کسی اور کا نہیں رہتا. تو یہ چیز اس نے کہی کہ ایسی ہے کہ جو سب مان بھی لیں, کیونکہ وہ جو لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے تو ظاہر بات ہے خاندان میں مسئلے چل رہے تھے نا سب کے ساتھ, تو پھر انہوں نے یہ چیز مانی اور یہ پھیلانی شروع کی لوگوں میں, انہیں یہ کہنا شروع کیا کہ ان کی بات نہ سنیں. اچھا, اسی طرح عتبہ بن ربیعہ جو ایک سردار تھا, اس کا بھی مکالمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عتبہ نے کیا کہا تھا؟ جی اور اس کی زبان سے بھی ایک طرح سے اقرار ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا. نہیں یاد آ رہا کسی کو؟ سر سوال نہیں میں نے سنا کیا تھا. ہاں, عتبہ جو ہے, عتبہ بن ربیعہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کی نا اور بات چیت کی کہ آپ دعوت چھوڑ دیں, یہ نہ پھیلائیں. تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ بھی سنائیں نا کہ وہ کیا واقعہ, اس نے کیا بات کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. سر یہ جو تھا کہ آپ کو ہم بنا دیتے ہیں سردار بنا دیتے ہیں اور اس طرح کا, یہ ہاں ان کے حوالے سے ہے. ہاں, وہی عتبہ ہی کی پیشکش کی کہ اگر آپ کو کوئی اس کے ذریعے وہ چاہیے, بادشاہت چاہیے, تو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں. یا کوئی خوبصورت لڑکی سے. ہاں ٹھیک ہے, یا اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم مال و دولت آپ کے لیے اکٹھا کر دیتے ہیں. بیمار ہیں تو علاج کروا دیتے ہیں. ہاں یہ بات تھی. جی اس پہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ آپ نے بلکہ قرآن پاک میں سے بھی سنایا ہے نا جواب, یعنی پہلے کچھ اپنی بات فرمائی اور پھر اس کے بعد تلاوت بھی کی. صورت حامیم سجدہ کی جو آیات ہے. ہاں, سورہ حامیم میں سجدہ کی, بالکل. تو اس کے بعد ایک عتبہ نے ایک بات کی تھی نا, اس نے مشورہ دیا تھا, چونکہ وہ انہی نے جو رئیسان قریش تھے انہوں نے بھیجا تھا بڑی امید کے ساتھ کہ یہ وہ آدمی ہے جو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر لے. لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے کیا بات کی پھر وہ سورہ حامیم کی آیات سننے کے بعد؟ جی وہ سب آیا تھا واپس, تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا, تو لوگوں نے کہا اس پہ بھی شاید اثر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, تو یہ عزت پا گیا, ہم لوگوں کی بھی عزت ہوگی, کچھ ایسا ہی شاید تھا. ہاں یہی بات. ٹھیک ہے, تو اگر تو مطلب انہیں بھی وہ ہوئی فتح ہوئی یا بادشاہت ملی تو تم لوگوں کو بھی ملے گی. اور دوسرا کیا اس نے بولا, اور اگر بالفرض مطلب ناکامی ہوئی تو کام ہوئی تو بس مطلب پھر تم لوگ تو شروع ہو جاؤ گے. اور کیا, ہاں, یعنی تم لوگوں کی تو ویسی جان بخشی ہو جائے گی, اور یہ ہے کہ مطلب تم نہ بھیڑو, خود انتظار کرو, زمانہ خود ہی بتا دے گا, یا تو کسی اور کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا موقع, یا یہ جی جیت جائیں گے. صحیح. اچھا, اس کے بعد یہ والی بات ولید بن مغیرہ کی نہیں تھی کہ جو چہرہ ولید تم لے کر گئے ہو تم اس چہرے سے واپس نہیں آئے, یہ ڈائلاگ ان کے نہیں تھے ولید, یہ عتبہ بن ربیعہ کے تھے, یہ کیا ولید بن مغیرہ کے تھے یہ, کہ ولید جو کہ اسی کو بات چیت کے لیے بھیجا گیا تھا نا, تو انہوں نے کہا ولید جو چہرہ تم لے کر گئے تھے تم اس چہرے سے واپس نہیں آئے, تو یہ ان کا واقعہ ہے. ہاں, یہ عتبہ کا ہے واقعہ. ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ اس پہ بھی اثر ہو گیا.
ولید کا وہ والا واقعہ ہے جو سب مطلب بیٹھ کے مشاورت کر رہے تھے کہ ہمیں کیا بات بنانی ہے، کوئی ایک بات جو باہر سے کوئی بھی اجنبی آئے تو اسے ہم پہلے ہی سمجھا دیں تاکہ وہ ان کی بات سنے تو اثر نہ ہو یا سنے ہی نہ ان کی بات. تو وہ جو پہلے ذکر ہوا تھا نا کہ ہر کسی نے کہا، کسی ایک ایک بات کی کہ ہم یہ بولیں گے، ہم یہ بولیں گے، اس پہ وہ ولید کا کلام تھا کہ مطلب جی وہ سب ان میں سے کوئی یہ تھا بات نا کی. کہ یہ رشتوں کو کاٹ دیتا ہے. تو وہ یہی کہ سب کو یہ سمجھ آئی کہ بھائی سارے باقی جو بھی آپ کے خونی رشتے ہیں جو بھی ہیں تو وہ سب جو ہے نا ان کو ختم کر ہو جاتے ہیں. ظاہر کوئی ایک ایمان لائے گا دوسرا ایمان نہیں لائے گا تو بخود ختم ہو جائے گا. صحیح. تو یہ شروع میں جو کوششیں تھیں دعوت کو روکنے کی، اس کے بعد پھر جب انہوں نے ایک دوسرا جو طریقہ اختیار کیا وہ تشدد کا تھا. بہت سے مسلمانوں کو جو مارنا پیٹنا یا سزائیں دینا، اس میں کچھ صحابہ جو سابقین اسلام ہیں اور ان میں خاص طور پہ کچھ لوگ جو کمزور بھی تھے سوشل سٹیٹس میں، ان لوگوں پہ بہت ظلم ہوئے. ان میں سے کچھ حضرات کا ذکر کر لیتے ہیں، جیسے حضرت خباب بن ارد جو ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتائیے کیا ان کا واقعہ اسلام لانے کا اور کہاں کے تھے. اور یا جو ان پہ مظالم ہوئے انہی کا تذکرہ کیجیے. سر یہ وہ جو ایک مشرک عورت کے یہ غلام تھے نا، یہ وہی ہیں. ایک اصل میں حضرت حبیب ہیں جن کا مسئلہ ہوا تھا نا زندہ، اور ایک خباب بن الارت ہیں. تو یہ غالباً یہ اس ام انمار کے غلام تھے نا جو ان پہ تشدد کرتی تھی، سر پہ سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتی تھی. لوگ بھی مطلب جو تھے مشرک ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتے تھے، ایذائیں دیتے تھے ان کو. صحیح ہے، بالکل صحیح. اور وہ مطلب اس قدر تھا کہ بعد میں جیسے خاصا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کو ایک دفعہ حضرت خباب نے وہ کپڑا ہٹا کے اپنی کمر سے جیسے دکھایا بھی تھا، تو وہ نشان وغیرہ جو انہیں جھیلا تھا اس کے پر وہ تھے بالکل جیسے وہاں سے کمر کا رنگ جیسے اڑا ہوا تھا جل جل کے. ان کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے، لٹا دیتے تھے وہ، اور اس میں چٹائی میں گرم تپتی ریت پہ رکھتے تھے. حضرت بلال کے بارے میں بتائیے. یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور وہ ان کو شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ ان کو گرم ریت پر لٹاتے تھے، گھسیٹتے تھے گرم کوئلوں پر اور ریت پر، اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. اور یہ لیکن پھر بھی پکارتے تھے کہ احد احد. اور ان کے جسم میں بھی اسی طرح زخم ہوئے تھے کہ انہی کا غالباً ہے کہ بعد میں بچے جو ہیں وہ کنچے کھیلتے تھے، ان کے جسم پہ اتنے گہرے گہرے سوراخ تھے. صحیح. اور حضرت یاسر؟ ان کے تو والدین جو ہیں وہ حضرت سمیہ پہلی اسلام کی شہید خاتون ہیں جن کو اسلام میں شہید کیا گیا تھا، نیزہ مارا تھا ابو جہل نے. اور جو ان کے شوہر تھے ان کو تو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے تو مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑایا گیا تھا، جس سے ان کے جسم کے چیتڑ اڑ گئے تھے. حضرت یاسر جو ہیں تو اس گھرانے پر تو بہت زیادہ ظلم ہوئے تھے. ہاں یہ تو پورا گھرانہ ہی تھا. اس میں یہ دونوں حضرات تو شروع میں ہی شہید ہو گئے. والدین جو ہیں حضرت عمار بن یاسر کو اللہ نے لمبی عمر دی تو وہ رہے حضرت معاویہ کے دور تک. اچھا. اور حضرت صہیب جو ہیں؟ سر یہ غلام تھے، روم سے آئے تھے تو مطلب غلام اصلاً غلام نہیں تھے لیکن بعد میں ہو گئے تھے کہ وہاں کے گورنر کے بیٹے تھے. یہ بہت خوبصورت سنہری بال اور بڑے. جی ان کو بیچ دیا گیا تھا تو اس لیے وہ غلام ہوئے تھے. جی ہاں وہ جب یہاں آ گئے تھے نا تو وہ جیسے کوئی
گروہ سا تھا راہزنوں کا، جی انہوں نے وہ اپنے اس میں لے لیا اور قبضے میں یہاں لا کے بیچ دیا. صحیح. اور حضرت ابو فقیہہ، سر ان کا تو نہیں پتا. بلکہ حضرت صہیب کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں پتہ ہے نا. ان کا ہجرت کا بھی وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا. جی سر انہوں نے نا تجارت بھی کی تھی نا عبداللہ بن جدعان کے ساتھ غالباً کی تھی، تو یہ ان کے پاس کافی مال تھا، اور جب یہ ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے روک لیا تھا اور ان کو یہ کہا کہ اپنا مال یہیں چھوڑ کے جاؤ گے. یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہت اچھی تجارت کی ہے تم جی نے. جی 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 یہی تھا. ہاں حضرت صہیب بھی تھے. بالکل صحیح. جی وہ سارا مال چھوڑ کے انہیں مطلب جیسے ایک طرح سے سودا کر لیا تھا کہ ہاں مال لے لو مجھے جانے دو. چھوڑ دو. جی ان کا ایک اور خاص افتخار ہے حضرت صہیب کا کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے نا، یعنی جب ان کی جی شہادت کا وقت ہوا تو وہ جو نماز پڑھا رہے تھے تو زخمی ہوئے تو حضرت صہیب کو ہی آگے کیا تھا امامت کے لیے. بقیہ یعنی نماز انہوں نے کروائی تھی مکمل. اچھا. اور ان کو پھر وہ جب سزا دیا کرتے تھے تو اس وقت جیسے بالکل ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تو پھر چھوڑا کرتے تھے. ان پہ بھی تشدد کافی کیا گیا. حضرت ابو فقیہہ جو ہیں یہ بھی غلام تھے، حضرت بلال کے ساتھ ہی اسلام لائے تھے یہ بھی. اچھا. اور یہ صفوان بن امیہ جو تھا اس کے تھے غلام. اچھا. حضرت عامر بن فہیرہ، جی یہ کون تھے وہ کبھی مان لے؟ ان کا نام تو سنا ہی ہوگا. جی نام سنا تو ہیں بھی یہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ہی ہے نا جنہوں نے. سر یہ وہ تھے جو جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار سور میں تھے تو یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بالکل بالکل لے وہی کے جاتے تھے. وہی صحیح صحیح. یہ وہی ہیں حضرت عامر. اور یہ ان میں سے جو بہت سارے حضرات جو غلام تھے، کیونکہ حضرت عامر بھی غلام تھے، ان جی حضرات کو حضرت ابوبکر نے سب نے خرید کے آزاد کیا تھا نا، مشرکین سے لے کے آزاد کروایا تھا. ان میں عامر بن فہیرہ بھی شامل ہیں، اور ان کو پھر حضرت ابوبکر نے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا، یعنی وہ انہی کے خادم ہوئے. اور پھر وہ غار سور والا اور ہجرت کے جو پورا واقعہ ہے اس میں وہ ساتھ ساتھ. اچھا. حضرت لبینہ، بہنا. سر ان کا نہیں سنا ہوا. یہ کنیز تھیں اور یہ حضرت عمر کے اس میں تھیں، خاندان میں، انہی کی فیملی میں. اور اچھا اس پہ سر. ہاں یاد یہ آ یاد آ گیا. بتائیں. جی وہ حضرت عمر ان کو بہت زیادہ مارتے تھے، بہت مارتے تھے. پھر اتنا یعنی کہ حضرت عمر فاروق تو اتنے ماشاءاللہ لمبے چوڑے اور طاقتور تھے، تو مارتے مارتے تھک جایا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پہ ترس آ گیا ہے، میں ابھی پھر تمہارا جو ہے نا علاج کرتا ہوں. تو وہ پھر تازہ دم ہو کے مطلب بہت ہی انہوں نے حضرت عمر فاروق نے ان کو مارا ہوا ہے. ہاں وہی ہیں حضرت لبینہ. صحیح. حضرت زنیرہ رومیہ کہتے ہیں، یہ روم کی تھی اور کنیز تھیں، اور یہ بھی حضرت عمر کے گھرانے میں تھی. اچھا. اور ان پہ ابو جہل نے ایک دفعہ تشدد کیا جس سے ان کی آنکھیں ضائع ہو. یہ حضرت نہدیہ اور ام عبیس، یہ بھی دو کنیزیں تھیں. اور یہ سب مطلب جو کنیزیں ہیں اور
غلام ہیں یہ ان میں سے اکثر کو حضرت ابوبکر نے خرید کے وہ آزاد کروایا، جیسے حضرت بلال کو بھی، حضرت عامر بن فہیرہ کو، دبینہ، زنیرہ، ناتیہ، ام عبیس، ان سب کو، اور بہت بھاری رقم دے کے ان کو خریدا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو وہ تھے جو اوپر جن حضرات کا تذکرہ ہے جو مستضعفین میں سے ہیں، کمزور لوگ تھے، لیکن مشرکین نے ان پہ تو خیر بہت زیادہ کلم کلا کرتے تھے تشدد، ان کے علاوہ جو مضبوط تھے لوگ ان پہ بھی ستانے کا معاملہ وہاں پہ بھی رہا ہے، جیسے حضرت عثمان کے ساتھ بھی کئی دفعہ ان پہ بھی دسترازی کی گئی، تو وہ کسی کو ہے واقع ہے؟ ان پر تو ان کے چچا ظلم کرتے تھے نا، ہاں، وہ چٹائی میں لپیٹ کے کھجور کی تو وہ پھر ان کو دھواں دیتے تھے۔ بالکل، حالانکہ حضرت عثمان کی عمر بھی خاصی تھی، لیکن وہ جی باہر، اور ویسے بھی وہ مکہ والوں میں تھے، معزز تھے، لیکن وہاں وہی چچا ہی کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو ذر بنو امیہ سے، یہ تو غفار قبیلے سے، ہاں، قبیلے غفار کے تھے، جی اور ان جب کا وہ انہوں لوگ نے اسلام ہاں جی 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 بتائیں۔ سر ان انہوں کا نے قبیلہ جب غالباً اعلان کیا تھا نا، علانیہ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کو مارا گیا تھا، وہ ان کا واقعہ۔ ہاں، انہی کا واقعہ، بالکل، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی ابھی تم چھپاؤ، اور جب پتہ چلے گا کہ ہم لوگ غالب آ گئے ہیں تو اس وقت آ جانا ہمارے پاس، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو خدا کی قسم جا کے ابھی اعلان کروں گا، اور وہ جا کے حرم میں کیا، اور اس پہ انہیں مطلب پیٹنا شروع کیا نا انہوں نے، حتیٰ کہ وہ جی سر اس وقت چھوڑا جب کسی آدمی نے کہا کہ بھئی یہ تو غفار کا ہے جہاں تم تجارت وغیرہ کرنے جاتے ہو، تو اس کو کچھ ہوا تو تمہارے لیے مسئلہ ہو، پھر ان لوگوں نے چھوڑا۔ اچھا، حضرت زبیر ابن العوام، سر یہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو زاد بھائی بیٹے تھے، تو ان کی شادی جو تھی حضرت اسماء سے ہوئی تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری بھی کہا جاتا ہے، اور ان پہ بھی بہت زیادہ مطلب وہی کیا دستور، ان کے بھی چچا کی طرف سے تکلیف وہ ان پہ جی۔ کرتے تھے زیادتی، حضرت جیسے حضرت عثمان کا تھا۔ اچھا، پھر حضرت سعید بن زید، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے نا، بہنوئی ہیں، وہی جب وہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمر نے ان کو بالکل صحیح۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کی تو والدہ کا وہ آتا ہے نا کہ والدہ ان سے ناراض ہو گئی تھیں اور کہنے لگیں کہ میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں اور نہ سائے میں بیٹھوں گی، تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم میں اگر 100 روحیں بھی ہوں اور باری باری وہ نکل جائیں تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، پھر انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ قسم وسم توڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں پلٹے گا۔ صحیح ہے جی، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی بتائیں۔ سر یہ بھی ویسے کمزور لوگوں میں سے تھے کہ فائنینشلی نہیں تھے، جی، تو کہیں انہوں نے لیکن جیسے ایک دفعہ جب وہ کیا تھا نا کہ خانہ کعبہ میں یہ سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی جی بآواز بلند، مطلب وہ اس سے پہلے جیسے نہیں تھا کہ کوئی بھی جو اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو جس جیسے سب سن رہے ہو، تو انہوں نے جب وہ تلاوت کی تو ان پہ پل پڑے سب۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی کچھ واقعات ہوئے جی سر، قریش کی جانب سے، جی جی ہاں، وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کو بھی جو ہے نا جب انہوں نے کی تھی کعبہ کے اندر تو لوگوں نے ان کو بہت مارا تھا, اتنا مارا تھا کہ ان کے جو سر کے بال تھے نا ان کی چوٹیاں وہ کیا کرتے تھے تو وہ ہاتھ میں آ رہی تھی اور بے ہوش ہو گئے تھے, اور بے ہوشی کی حالت میں چہرہ سوج گیا تھا ان کا, اور گھر لے جایا گیا. جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں. ایک یہ والا واقعہ ہے. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ان کے قبیلے والے آتے تھے پوچھنے کے لیے تو وہ جب تک ہوش میں نہیں آئے, جب انہوں نے دیکھا ہوش میں آئے پہلا سوال ہی ادھر کا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری فکر کر رہے ہیں اور ہاں تمہیں تم نے مطلب ابھی بھی ان کی پڑھی. ابھی اور پھر اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے بھی گئے نا, سہارا لے کے ہاں جی اپنی والدہ اور جی ام جمیل کے ساتھ. صحیح. تو یہ سب جب واقعات ہوئے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا. فرمایا. ہاں جی, تو ہجرت حبشہ پہ بتائیے گا کچھ. سر پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی نا, تو اس میں ابھی کچھ لوگ ہی گئے تھے جس میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی. حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ, ہاں مجھے اچھا جی یہ جی میں غلطی ہاں لگی ہے دوسری نہیں میں. نہیں ٹھیک ہے, مجھے لگا کہ شاید اچھا سلمان کا آپ نے. ہاں ٹھیک ہے, حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی بات. جی حضرت رقیہ وہ بھی شامل تھے, اور اور بھی کچھ لوگ گئے تھے. یہ کب ہوئی ہجرت, یعنی بعثت کے کس سال؟ سر چوتھے سال چوتھے سال یا 5ویں سال. ہاں 5ویں, صحیح ہے, زیادہ تر 5ویں سال کی کہا جاتا ہے. اور اس میں کتنے لوگ گئے تھے حبشہ؟ پتہ میں وہ آ رہے ہیں پتہ نہیں سر مکس ہو نہیں وہ نا وہ اس کے ہیں بیت عقبہ اولا اور ثانیہ والے دن میں آ رہے ہیں. جی 71 تک ہے, ٹھیک ہے 72. ہاں جی نہیں لیکن یہ تو 2 دفعہ ہوئی ہے نا حبشہ کی ہجرت. جی جی 2 دفعہ ہوئی ہے جی. ہاں دوسری دفعہ تو زیادہ لوگ گئے تھے نا, پہلی دوسری دفعہ نہیں. جی سر کیا کہہ رہے ہیں, پہلی دفعہ کتنے لوگ کوئی گئے؟ سر پہلی دفعہ تو تھوڑے لوگ تھے نا, 11 مرد تھے. ہاں 11 مرد اور تھے 4 ہوتے تھے. ہاں جی یہ پہلے گئے لوگ. اور ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ وہ حضرت عثمان غنی حضرت تھے. عثمان. ہاں حضرت عثمان کے ساتھ بھیجے تھے 11 مرد اور 4 خواتین. اور اس کے بعد پھر بعد میں جب دوبارہ گئے تو اس وقت وہ تھے جو آپ بتا رہے ہیں نا, یعنی اس وقت تقریباً 82 یا 83 مرد تھے اور پھر 18 عورتیں تھیں. اور اس وقت ان کو کن کے ساتھ بھیجا تھا؟ جعفر بن طیار کے ساتھ. حضرت جعفر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا, جب مسلمان وہاں حبشہ گئے تو مشرکین بھی پیچھا کرنے گئے تھے. ایک تو خیر پہلے بھی گئے لیکن وہ دیر ہو گئی, بندرگاہ سے یہ لوگ جا چکے تھے. اس کے بعد حبشہ میں گئے تو وہاں کا ذرا کچھ بتائیں, کیا ان کی بات ہوئی؟ سر حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا تو اس کے پاس یہ لوگ گئے تھے شکایت لے کر. تو گفٹس وغیرہ لے کے گئے تھے. جی بالکل صحیح ہے, گفٹس لے کے گئے پہلے. اور پھر کیا وہاں انہوں نے مقدمہ پیش کیا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہماری قوم کے نا کچھ گمراہ لوگ ہیں, بدعقیدہ ہیں, یہ وہاں پر بھی اسی طرح کی کاروائیاں کرتے رہے تو اس کے بعد یہ وہاں سے نکل کے یہاں آ گئے ہیں اور یہاں پہ بھی اب یہ مطلب اسی طرح کریں گے تو ان کو نکالا جائے, ہمارے حوالے کیا جائے.
مطلب ایک بھگوڑے ٹائپ کا انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا. تو جو اسمہا یا اسحمہ وہ تھے نجاشی, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جب تک میں ان کا موقف نہ سن لوں تو میں مطلب کوئی فیصلہ نہیں. جی آپ میں سے کوئی بتا رہا تھا جو نجاشی نے کہا کہ اچھا میں ان کی بات سن کے فیصلہ کروں گا. پھر جی ہاں, تو پھر انہوں نے ان کو بلوایا تھا, اور حضرت جعفر طیار جو تھے انہوں نے موقف پیش کیا تھا, ان سے کچھ سوالات کیے تھے انہوں نے, اور انہوں نے پوچھا تھا نجاشی نے کہ بھئی تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے, اور پھر یہ کہ تم نے یہاں آئے ہو تو میرا دین بھی کوئی نہیں قبول کیا. وہ عیسائی تھے نا, تو پھر وہ انہوں نے بتایا سارا حضرت جعفر طیار نے کہ بھئی ہم اس طرح کی قوم تھے, ہم غلط کاریاں کرتے تھے, گناہ کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, اور مطلب وہ ساری قباحتیں برائیاں انہوں نے گنوائیں کہ جو ان میں موجود تھیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم میں جو رسول آئے تو انہوں نے ہمیں جو پھر وہ والی باتیں بتائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں شرک سے روکتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کا, اور پھر یہ کہ مطلب جتنے بھی اچھے کام تھے وہ گنوائے. اور پھر وہ انہوں نے ان کو تھوڑا سا وہ کیا تھا نا, جو مشرکین کا وفد تھا انہوں نے, چونکہ یہ کرسچن تھے اور بی بی مریم کے حوالے سے تو ظاہر ہے ان کے عقائد اور تھے جو کہ مسلمانوں میں نہیں تھے, تو وہ پھر انہوں نے اس کا حوالہ دے کے بات کی. تو نجاشی نے پھر ان سے سوال کیا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے. تو انہوں نے پھر حضرت جعفر طیار نے جو سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی, تو اس پہ انہوں نے تنکا اٹھایا زمین سے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا ہے وہ اتنا سا بھی فرق نہیں ہے اس میں, اور یہی ہے ہمارا جو ہے نا عقیدہ, یہ مطلب بالکل درست بات ہے. تو پھر انہوں نے پناہ دے دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ان کو آپ لوگ جائیں, میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا, نہیں کروں گا. صحیح, ہاں ٹھیک ہے, گفتگو یہی ہوئی, لیکن یہ واقعہ دو الگ مجلسوں کے یعنی دو نشستوں میں, مطلب جیسے پہلے واقعے میں تو یہی ہے نا کہ جب حضرت جعفر نے بتایا کہ ہم لوگوں کو ان باتوں کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ہم نے اس پہ عمل شروع کیا تو یہ قوم ہماری دشمن ہو گئی, وہ ہمیں انہوں نے اذیت دی اور سزائیں دی, اور وہ سب بتایا کہ ہم یہاں پناہ لینے آئے. جی سر, جب انہوں نے پناہ سوری سر بات کافی, جب انہوں نے پناہ دے دی تھی نا تو مطلب کیا کہ حوالے نہیں کروں گا, پھر اگلے دن انہوں نے یہ بات بنائی کہ حضرت مریم وہ رات کو انہوں نے پلان کیا کہ مطلب سوچتے رہے, غالباً وہاں عمرو بن عاص تھے جو جی عمرو بن عاص, ہاں جن میں سیاسی بصیرت بہت زیادہ تھی, تو انہیں چونکہ باہر آنے جانے اور سفر وغیرہ کا بہت تجربہ تھا, تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ عیسائی ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ وہ نہیں ہے حضرت مریم کے بارے میں, اور اس پہ پھر مسلمانوں کو بھی جب پتہ چلا کہ تو انہوں نے بھی, آپ کو یاد ہوگا نا, وہ آپس میں یعنی پہلے مشورہ کیا, کیونکہ کچھ صحابہ اس پہ پریشان تھے کہ اگر ہم نے جیسے یہ انکار بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو, وہ تو الوہیت کے قائل نہیں صحیح. تو پھر حضرت جعفر نے کہا کہ نہیں, ہمیں سچ ہی کہنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو. اس پہ پھر یہ والا واقعہ پورا صحیح. تو پھر مسلمان کیا ہوا, واپس کیوں آئے وہاں سے؟ نہیں سر, پھر اس نے مسلمان وہیں رہے تھے, کافی سال وہیں رہے تھے. وہ ایک دفعہ وہ خبر پھیلی تھی کہ بھئی جو کافر ہیں, وہ کوئی آیات کے اوپر بات آتی ہے تفاسیر میں کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ سب کافر جو ہے مسلمان ہو گئے. جی سورہ نجم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے نا, سجدہ کی سب مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے. جی جی جی, تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ صحیح بات, وہ ذرا وہ بعد کا واقعہ ہے. جی جی, وہ بات کا واقعہ صحیح. اس کے بعد ہجرت حبشہ کے یعنی جیسے یہ 5 میں اگر ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر 2000 کا اسلام بھی تقریباً 6 ہجری کا ہے. تو بتائیے گا ذرا دونوں کا, پہلے حضرت حمزہ کے بارے میں اگر بتائیں کہ ان کے اسلام لانے کا کیا واقعہ ہے. حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, تو وہ تو
بہادر تھے بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی بہت کرتے تھے، لیکن وہ حمیت میں ایمان لے آئے تھے. یعنی کہ اس طرح دل میں تو ایسا ہوگا، لیکن وہ کہ بھی یہ ہمارے مطلب بھتیجا ہے میرا، تو جس طرح وہ حمیت میں لائے تھے ایمان. تو سر صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. وہ اس میں بھی پہلے واقعہ بنا جس پہ وہ حمیت نے جوش مارا. جی جی واقعہ ایسے کیا تھا؟ اور حضرت حمزہ کے نبی بھی دو کریم صلی رشتے ہیں اللہ نا، علیہ وسلم کو چچا کچھ تو تھے رضائی جی جی بھائی بھی تھے. اور رضائی بھائی بھی ہیں، بھائی بھی بالکل تھے. جی جی رضائی بھائی بھی تھے. جی بتائیے آپ میں سے ابھی کو بتا رہا وہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایذا پہنچائی تھی، برا بھلا کہا، غالباً پتھر مارا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا خون نکل آیا تھا سر سے. تو جب حضرت جو حمزہ تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے، غالباً شکار پہ گئے ہوئے تھے. جی جی ہاں ہاں جی. بالکل. وہ واپس آئے تو ان کو پتا چلا تو وہ بھڑک اٹھے تھے. وہ تھے بھی جیسے حضرت عمر فاروق ہیں، تو اسی طرح جوشیلے کا تھے. ہاں ان کا بھی ہے بہت، اور ان کو محبت بھی بہت زیادہ تھی نا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا رضائی بھائی بھی تھے اور دوست بھی تھے اور چچا بھی تھے. تو پھر وہ انہوں نے جو تھی نا اپنی کمان غالباً ماری تھی جا کے اس کے سر پہ، اور تو پھر وہاں پہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا جذبات میں نا کہ بھئی میں نے بھی اسلام قبول کر لیا. صحیح. اور پھر اس کے بعد کیا واقع ہو؟ وہاں تو کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، وہ بیچ میں رات ان کی اس میں گزری کشمکش میں. اچھا مطلب چونکہ وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اہمیت میں لائے تھے شروع میں، اور اس وقت جیسے وہ نہیں تھا، بعد میں سوچتے رہے نا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا یا اب کیا ہوگا. نہیں وہ ذہن جی میں آ رہا. اس وقت نہیں پھر سر انہوں نے وہ نہیں رات کو ہے. ایک دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، مطلب دعا بھی کی کہ یا اللہ اگر تو یہ حق ہے تو تم میرے دل میں اس کی تصدیق پیدا فرما دے، وگرنہ مجھے اس مشکل سے، یعنی جس میں اب میں پڑ گیا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے میں نے اقرار بھی کر لیا کہ میں نے وہ اپنے یعنی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو اگر تو یہ صحیح کیا نہیں میں ہے دل مطلب مائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے. تو وہ پھر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا، اس پہ انشراح صدر ہوا. ٹھیک ہے. اچھا پھر حضرت عمر کا جو ہے، سر حضرت عمر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ ان دونوں کے ان کے متعلق اور ابو جہل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دعا کی تھی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کا کے نزدیک پسندیدہ ہے تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو قوت پہنچا. تو پھر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دو واقعے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو اپنی بہن کی انہوں نے تلاوت پہ ان کو مارا تھا، اور اس کے علاوہ وہ واقعہ بھی ہے کہ جو آپ خانہ کعبہ کے پردے میں آپ چپ کے سن رہے تھے تلاوت، تو وہ جو وہ سوچتے تھے وہ جواب جو ہے نا آگے سے مل وہ ہاں تلاوت سے مل جاتا تھا کہ یہ کسی کاہن کا کال نہیں ہے. وہ مطلب دل میں سوچتے تھے اچھا یہ تو کوئی شاعر کا کلام ہے، تو وہ اس میں جواب آتا تھا کہ نہیں یہ کسی شاعر کا کال نہیں ہے. اور پھر وہ سوچتے تھے یہ کوئی کاہن ہے جس کو میرے مطلب میں جو سوچ رہا ہوں تو وہ پتہ چل رہا ہے، تو اس پہ بھی وہ آتا ہے کہ یہ کسی کاہن کا کال نہیں ہے. صحیح. تو یہ یعنی بیس بنا تھا یہ واقعہ غالباً کہ اس وقت سے ان کے دل میں جو ہے جب وہ نا اسلام تلاوت کی تھی تو پہلی دفعہ سر. ہاں ٹھیک ہے. جی سر ان کے دل میں تھوڑا تھوڑا وہ سوچتے نا کہ بات اثر کرنا شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی سارے اپنی انا اور وہ اس کی وجہ سے اس طرف ابھی نہیں آنا چاہ رہے تھے، مطلب آ نہیں رہے تھے. تو وہ پھر بعد میں جب انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی جو تلاوت سنی جب نے ان سے میں باپ بھی نہیں، وہ تو چھپ گیا تھا شاید. ہاں نہیں پہلے وہ انہوں نے صحیفہ مانگا تھا
چونکہ انہوں نے دیکھ ہوں لیا تھا اپنی بہن کے پاس جو انہوں نے جی چھپا دیکھ دیا، لیتے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، تو اس کو خود پڑھا، پھر بعد میں جب حضرت خباب نے دیکھا تو وہ بھی نکل آئے، انہوں نے بھی جی آیات وہ سنی۔ چپ گئے. صحیح. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا، پوچھا کہ مجھے لے جی چلو. جی گئے تھے تلوار لٹکائے ہوئے نا، تو ہم، جی سب لوگ دیکھ ڈر ڈر گئے. گئے تھے اس کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ عمر علیہ آ وسلم کہاں ہی نہیں رہا کرتے تھے. دار وہ جو ارکم میں دار سارے ارکم میں ہوتے ہیں. ہم، ہاں صحیح صحیح. تو ہاں وہ کیا بتائیں وہ واقعہ، وہ جو تلوار لٹکائی گئی تھی. جی فرزانہ آپ بتا رہی ہیں یا؟ جی جی بتا دیں. وہ ادھر سے تلوار لٹکائے ہوئے گئے تھے نا ان کے ادھر ان کے دار ارقم میں، جب لوگوں نے دیکھ لیا تھا تو پھر وہ دروازہ بند کر لیا تھا. تو وہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ بھی اس طرح عمر آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو آنے دو. تو پھر وہ اندر آئے تھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی ان سے سوال کیا تھا کہ تم ابھی بھی ایمان لاؤ گے کہ نہیں، کچھ اس طرح کا تھا. تو پھر وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. صحیح صحیح. اچھا، وہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ حبشہ سے جب مسلمان، وہ ایک افواہ یہاں پہ آئی کہ مکہ میں سب مسلمان ہو گئے، تو لوگ واپس آئے بہت. ان میں حضرت جی عثمان جی بن مظعون بھی واپس آئے، اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کا جوار حاصل کیا پہلے. ایک تو ذرا پہلے جوار کو بتا دیں، جوار کا کیا کانسیپٹ ہے عربوں میں؟ وہ جو پناہ دیتے تھے سر. ہاں، پناہ. مطلب کیا ہوتا تھا، یعنی کوئی آدمی جیسے یعنی کہ وہ کسی کسی کو دوسرے جو پناہ دے دیتا تھا تو وہ پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، یعنی کوئی بھی دے دیتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے نا کہ آپ نے بھی پناہ دی ہے. صحیح. تو یہاں ان کے یہاں ایک قبائلی روایت تھی، جو اگر مطلب دشمن بھی ہے چاہے، تو وہ بھی اگر کسی وہاں آدمی کی جوار میں ہے تو اس کو نہیں کوئی کہیں گے. جب وہ جوار سے نکل جائے گا پھر اپنا تصفیہ کر سکتے ہیں. تو صحیح. تو حضرت عثمان بن مظعون جب واپس آئے، اور بھی لوگ کئی جیسے چھپتے چھپاتے مکہ میں آئے، چونکہ جب آئے تو قریب آئے تھے تو پتہ تو چل گیا تھا کہ مطلب جھوٹ ہے. تو اس وقت خیر جب جو لوگ واپس آئے تو قریش نے پھر ظاہری بات ہے ان سے اپنا بدلہ لیا، وہ جو غصہ تھا انہیں لوگوں سے. تو انہوں نے ولید بن مغیرہ کا جوار حاصل کیا. اور یہ والا واقعہ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ تو اس کے بعد جوار لیا، پھر خود ہی کہا کہ نہیں مجھے جوار نہیں چاہیے. نہیں سر، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے ان کے پناہ میں آ گئے نا، تو انہیں ظاہری بات ہے کوئی کچھ کہتا نہیں تھا اس وجہ سے، ولید کی وجہ سے. تو لیکن انہوں جی نے جی پھر بعد میں سوچا کہ باقی جو میرے ساتھی ہیں جو مسلمان وہاں سے واپس آئے، انہیں تو مارا پیٹا جا رہا ہے، وہ مشکل میں ہے، اور میں ایک مشرک کی جوار کی وجہ سے آزاد گھوم پھر رہا ہوں. تو انہیں خیال ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور مجھے بس صرف اللہ کا ہی جوار چاہیے اور کسی کا جوار نہیں ہونا چاہیے. اس پہ پھر انہوں نے ولید سے بات کی کہ مجھے جوار نہیں چاہیے، اور اسے یہی ہوا خدشہ کہ شاید میری قوم والوں نے کچھ غلط کیا. تو پھر انہوں نے واضح کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور پھر حرم میں آ کے اعلان بھی کیا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، یا میں اس سے خوش ہوں، راضی ہوں، اور لیکن یہ کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کا جوار لینا یا کسی اور کی پناہ میں آنا پسند نہیں ہے. پھر وہ ایک پھر سر واقعہ مشرکین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ سر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. جی دوبارہ بتائیں. سر کیا ان کو شہید کر دیا گیا تھا؟ مجھے تھوڑا سا یاد پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ان کا یہ قدمے بہت لمبے تھے نا. نہیں، شہادت کا تو میرا نہیں خیال اسی موقع یا پہ. پھر نہیں ویسے مجھے یاد آتا ہے کہ ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ فوت ہو گئے تھے نا، تو یا مجھے پتہ نہیں اب شہید کا یا ایسے ہو. چلیں آگے آئے گا انشاءاللہ تو پتہ چل جائے گا. ہاں نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مطلب اس میں ہی ہے غالباً یاد میں ہجرت کے کچھ ہی سال بعد ہو گیا تھا، 1-2 سالوں میں. ہاں لیکن وہ میں سمجھا آپ کی بات سے کہ شاید وہ اس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ فوراً اسی واقعے میں شہید ہو گئے جب نہیں نہیں، لیکن ہوئے جلدی تھے. بدر میں یہ جی شریک تھے، بدری صحابی. اور بلکہ جو لوگ بقی میں دفن ہوئے ان میں غالباً پہلے صحابی ہی ہیں جنہیں دفن کیا گیا. لیکن وہ واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا ان کا وجہ کیا بنی تھی وفات کی. تو خیر انہوں نے جب یہ جوار چھوڑا تو اس پہ پھر وہیں پہ انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور وہ ایک آنکھ بھی ان کی اس میں گئی. تو اس وقت بھی ولید نے کہا کہ بھئی ابھی بھی موقع ہے، واپس آ جاؤ، اور مطلب نہ یہ وہ لو، ان کی دشمنی مول نہ لو. انہوں نے وہی جواب دیا کہ نہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ جوار. اور پھر ان کا ایک اور واقعہ حضرت عثمان کا ہی ہے، وہ لبید کے ساتھ. لبید جو ایک بڑا شاعر تھا، صحابہ معلقات میں سے تھا، جو 7 بڑے شعراء تھے نا عربوں کے. اسے لٹکایا. ہاں جو تو ان میں لبید خیر مسلمان بھی ہوئے تھے بعد میں. تو وہ حرم میں ہی اشعار سنا رہے تھے، اور وہ اس وقت اپنے وقت میں ظاہر بات ہے سب سے بڑا شاعر لبید تھا، چونکہ باقی معلقات کے جو لوگ تھے اس سے پہلے کے تھے. تو صرف لبید ہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا اور اسلام بھی لایا. تو اس نے ایک شعر کہا کہ جو یہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیر بہت پسند تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے سچا شعر ہے. اس میں پہلا مصرع تھا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے. اور وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِدُ. تو جب اس نے پہلا مصرع کہا تو حضرت عثمان بن مظعون نے کہا کہ ہاں یہ سچ، بالکل صحیح کہا تم نے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ نہیں ہے، وہ مطلب دھوکہ ہے، وہ باطل ہے، اور حقیقی وجود بس اللہ کا ہے. اور باقی یہ دوسرا مصرع جب کہا کہ ہر نعمت جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، تو اس میں حضرت عثمان نے کہا کہ سوائے جنت کی نعمتوں کے، وہ نہیں ختم ہوگی، وہ رہیں گی. تو اس پہ بھی انہیں بہت وہ اٹھانی پڑی، کیونکہ وہ لبید کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہ تم لوگوں میں کب سے رواج شروع ہو گیا کہ تنقید کرتے ہو، تو ہمارے شعر پہ بھی اب وہ تم کہتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ بھی انہیں خاصا مارا پیٹا گیا.